अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी, हम सब के मेहमान के एक और एपिसोड के साथ। कहते हैं कि मेहमान जिस घर में आते हैं बहुत बरकतें लेकर आते हैं और खुशनसीब होते हैं वो घर जहां मेहमान आते हैं। तो आज के हम सब के जो मेहमान हैं जिन्होंने हमें आज मेज़बानी का शर्फ बख्शा है, वो एक बहुत नामवर शख्सियत हैं। पॉलिटिकल एरिना में उनका बहुत नाम है, बहुत पहचान है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो हैं नाहिद ख़ान साहिबा और उनके साथ हैं आज हमारे साथ डॉक्टर सफ़दर अब्बासी साहब, जिनका भी पॉलिटिकल एरिना में बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत काम किया और बहुत शोहरत है। आइए हम खुशामदीद कहते हैं हम सब के मेहमानों को। बहुत शुक्रिया आपका आने का मैम नाहिद ख़ान साहिबा, डॉक्टर सफ़दर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे इस फोरम में हमारे साथ हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे मैम कि आपका ये पॉलिटिकल कैसे कैरियर शुरू हुआ? आप जब छोटी थी, तालीम हासिल कर रही थी, तब क्या आपके शौक़ थे और फिर ये कैसे आप पॉलिटिक्स में आई? मेरा ख़्याल है कि मैं समझती हूँ कि जब से मैंने थोड़ी अपनी होश संभाली है, मैंने हर तरफ पॉलिटिक्स देखी है। जिस वक्त भुट्टो साहब, हम बहुत छोटे थे जिस वक्त भुट्टो साहब पार्टी बना रहे थे, लेकिन हमारे घर में जो पेरेंट्स थे उनकी एक सोच थी, एक प्रोग्रेसिव लिबरल, कि भाई एक मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स लीडर के तौर पर आया है जिन्होंने एक पार्टी बनाई है। तो घर के अंदर जो देखते थे वही हमारे जहनों में बैठता चला गया। तो यकीनन जब हम अपनी लाइफ में आए, इस तरह हुए, कॉलेज में गए, स्कूल से कॉलेज में गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटियों में गए। स्कूल में भी जब मुझे याद है कि जब 70 के इलेक्शंस हुए थे तो उस वक़्त हमारे हलके से जो लोग खड़े हुए थे, खुर्शीद हसन मीर साहब थे पिंडी से, जावेद हकीम कुरैशी साहब थे। तो हम तो मतलब उस वक़्त इतने तो वो नहीं थे कि हम बस वो टेंट जो लगे होते थे, कैंप्स लगे होते थे पोलिंग स्टेशनों पे, वहाँ पे कोई बड़े बैठे होते थे, हम उनके साथ वैसे बच्चे बैठ के नारे लगाना, बात करना, कोई ना कुछ उनको वो करना। मुझे आज भी याद है कि खुर्शीद हसन मीर साहब अपनी पोलिंग स्टेशंस विज़िट करके आ रहे थे हमारे कैंप पे। जब आए तो हमने सबने फ्लैग उठाए हुए बड़े नारे लगा रहे थे सारे, मतलब एक लड़के लड़कियां, सारे बच्चे जवान सब लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक ऑटोग्राफ मुझे दी थी जिस पे लिखा हुआ था कि कौम के नो निहालो जिंदाबाद। तो वो मेरे ज़हन में ऐसी वो चीज़ बैठी कि फिर अपनी उसमें आए प्रैक्टिकल, जब उसमें आए उसमें पीएसएफ में हमेशा एक उसकी सियासत की, प्रोग्रेसिव लिबरल सियासत की। जो लोग दूसरी जमातों के होते थे हम उनको यानी एक वो सोच होती है जवानी की, उसकी सोच आपकी डेवलप हो रही होती है। हम समझते थे कि हम लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं, बाकी जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं ये सारे वो हैं क्या उनको राइट विंग के लोग हैं। वो सोच ऐसी बढ़ती गई कि हम मतलब हमें अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में हमें सुर्खे कहा जाता था जो लेफ्ट के लोग होते थे। तो वो हमें ठा करते थे, हम दूसरी जमातों के लोगों को ठा करते, मतलब एक करते फिर हमारे ऊपर केसेस बने ज़ियाउल हक के दौर में, जिस तरीके से हमारे घरों के साथ किया गया, जिस तरीके से हमारे घर के बहन भाइयों के साथ किया गया, जिस किस्म की ह्यूमिलिएशन उस दौर में की गई, वो उसमें फिर हम यूनिवर्सिटी के हमारे केसेस बने। बहुत सफदर हमदानी साहब थे, इक़्तिदार अली शाह था हमारे साथ, इब्न रिजवी था, एक हमारे जो लोग होते थे। जब भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा हुई, जिस तरीके से हम शाहनवाज़ ख़ान होते थे, हम लड़के लड़कियां, हमें ये नहीं पता होता था कि हम किसी जेंडर क्या है हमारा। हम सारी रात एम्बेसियों में वो जो साइक्लोस्टाइल जो पैम्फलेट होते, डॉक्टर कनीज़ यूसुफ साहब बहुत हमारी बड़ी एक वो थी यानी प्रमोटर इसमें। अभी बेचारी बीमार हैं बहुत ज़्यादा, जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी रही हैं। तो हम सारी रात लड़के लड़कियां बग़ैर किसी तमीज़ के, ना कभी हमें घर वालों का कोई खौफ हुआ, ना घर वालों का कोई डर हुआ, हम वो पैम्फलेट तकसीम करते थे।
ایمبیسیوں تک پہنچنے کے لیے کوشش، جو بڑے بڑے جگہوں پہ جہاں ہم پہنچ سکتے تھے یہ ہم لوگ کیا کرتے تھے. پھر جب کیسز بہت زیادہ بن گئے، میرے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا اور میرے گھر میں مہمان ہمارے آئے ہوئے تھے ان کو بھی اریسٹ کیا گیا، تو پھر ہم ملک سے باہر چلے گئے. فیملی بھی پولیٹیکلی انکلائنڈ تھی؟ سارے مطلب فیملی پولیٹیکل اس طرح کہ ہم سب لیفٹ کی طرف سب کے لیے نہیں تھے. ہم اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے کہ بھئی ہمارے گھر میں پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب کی پارٹی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی. مطلب سارا دن ہم بڑے جو ہمارے گھر میں آتا تھا وہ اس وقت کیونکہ وہ چل رہی تھی تو سارا دن پالیٹکس جو ہے ڈسکس ہوتی. اور پھر میں ملک سے باہر ہم چلے گئے. ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے وہ شروع کر دیے. بڑے کیسز ہمارے خلاف، آپ کو پتہ ہے جھوٹے سچے جس قسم کے بھی ان کا جو دل کرتا ہے وہ کیسز بنا دیتے ہیں. کسی کو بھینس چوری کرنے کا بنا دیں گے، کسی کو کوئی کیسز بنا دیں. ہر قسم کے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف کیسز بنتے. تو ہمارے پہ بھی اسی طرح کے سیاسی کیسز بنے. تو ہم پھر ملک سے باہر چلے گئے انگلینڈ میں. پھر 83 میں بی بھی تشریف لائی. میں 82 میں گئی تھی. 83 میں بی تشریف لائیں تو پھر بی سے میری وہاں پہ ملاقات ہوئی جام صادق صاحب کے گھر میں. جب ہم یہاں سے اسلام آباد سے جب ہم واپس گئے انگلینڈ تو وہاں بھی ہم نے بے انتہا پروٹیسٹ کیے. چاہے ہم 4 لوگ ہوتے تھے، 6 لوگ ہوتے تھے، 7 لوگ ہوتے تھے، لیکن ہم نے کوئی پاکستانی منسٹر ماشاء اللہ دور میں آتا تھا کوئی بھی یا جنیجو صاحب کی گورنمنٹ میں آئے ان کو ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے پروٹیسٹ کے بغیر چلا گئے. ہم ایمبیسی کے سامنے برف باری ہو کچھ بھی ہو ہم وہاں پروٹیسٹ کرتے تھے. اور کرتے کرتے پھر بی سے ملاقات ہوئی. بی نے مجھے کہا کہ بی کو پتہ لگا کہ بھئی میں بہت ایکٹیو ہوں یا یہاں اور اسٹوڈنٹس ہمارے بہت ایکٹیو ہیں. تو بی نے مجھے جام صادق صاحب کے گھر وہ آئی میٹنگ کے لیے، انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وائی ڈونٹ یو ورک ود می. تو میرے لیے تو بڑے آنر کی بات تھی. میں اس سے پالیٹکس سیکھوں جو پالیٹکس کا خود ایک وہ ہے. تو بس میری سیاسی مینٹر ایسی بی بنی کہ وہ اس پالیٹکس اسٹوڈنٹ لائف کی پالیٹکس سے ہٹ کے جو پریکٹیکل پالیٹکس میں آئی وہ پھر بی کے دور میں آئی. کیونکہ دیکھیں جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو آپ جیل بھی کاٹتے ہو، آپ سب کچھ کرتے ہو، لیکن جو آپ کی پالیٹکس کا محور ہوتا ہے نا وہ آپ کا وہ نہیں ہوتا جو آپ پریکٹیکل پالیٹکس میں جب لیڈر کو دیکھتے ہو اور آپ جو کرتے ہو وہ پالیٹکس ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے لیے پہلے جیل جانا، کبھی پولیس والوں کو پتھر مار دیے، کبھی کچھ ہوا ہے. جب اسٹوڈنٹ لائف میں پروٹیسٹ کرنا، شور مچانا، 2 دن جیل ہو گئی، 4 دن جیل ہو گئی، 6 دن جیل ہو گئی. ہم کہتے ہیں جیل کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے ہمارے لیے تو کریڈٹ ہے. پھر ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، مجھے یاد ہے بہت ساری مطلب ہم کم ایج کی لڑکیاں تھیں اس وقت، ینگ تھی ساری، ہمیں ساری گرفتار ہو گئی. اب مجھے ایگزیکٹلی اس کی ڈیٹ نہیں یاد. یہ بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے یہ پنڈی میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا جس میں میرے خیال ہے بہت ہی ڈاکٹر نیازی صاحب کی بیٹیاں بھی تھیں اس میں، یاسمین وغیرہ. بہت اچھا وہ پروٹیسٹ ہوا تھا اور ان سب کو گرفتار کر لیا تھا. اور گرفتار کر کے رات کو میرے خیال 11 ساڑھے 11 بجے انہوں نے سڑک پہ روات کے قریب سڑک پہ سب لڑکیوں کو چھوڑ دیا تھا. یہ ماشاء اللہ دور کی بات ہے بہت اس پہ. اور اتنی یعنی وہ رات ہمارے لیے خوفناک رات تھی کہ لڑکیاں اکیلی سڑکوں پہ، پتہ نہیں کوئی 2-4 کوئی وہ تھے مرد تھے جن کو گرفتار ہمارے ساتھ کیا تھا، لڑکے نوجوان تھے وہ بھی. پھر انہوں نے وہاں ہمیں چھوڑا. پھر ایک ویگن والے نے دیکھا کہ آدھی رات کو یہ اکیلی لڑکیاں مطلب ہاتھ یقیناً کوشش کر رہے تھے. اس نے لا کے ہمیں، وہ ڈر گیا پہلے کہ بھئی کیا یہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن پھر ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہمیں اریسٹ کیا اور پھر رات کو ہمیں یہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس نے خیر بٹھا کے تو ہمیں پنڈی پہنچایا. اور اس کے بعد پھر ظاہر اس وقت نہ موبائل فون تھے نہ کوئی اور رابطہ تھا کہ ہم گھر والوں سے رابطہ کر سکیں. آپ سوچیں کہ لڑکیاں اس طرح اور پھر گھر والوں کو پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں. اور بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک انسان کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، ایک ریزالو ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے ہمارے پہ سختیاں ہوئیں، جیسے جیسے ہمارے گرفتاریاں ہوئیں، جیسے جیسے جیلوں میں گئے، اتنا زیادہ ہمارا ریزالو
زیادہ ہوتا گیا, ہم ڈٹرمن ہوتے گئے کہ مارشاء اللہ کے خلاف, کہ ہم کہتے تھے کہ مارشاء اللہ ہٹنا چاہیے اور ضیاء الحق کو ہم نہیں رہنے دیں, اور وہ ہمارا چلتا رہا. اور پھر آج وہ بیوی کے ساتھ کا سفر شروع ہوا, 25 سال پہ محیط ہے وہ سفر. 27 دسمبر تک پہلے دن جہاں پہ کھڑے تھے 27 دسمبر کو وہ بیوی کی جان بھی میری گود میں گری. بس یہی ہماری پوری سفر کی کہانی ہے. کوئی ریگریٹ نہیں ہے کتنی جیلیں کاٹیں, کوئی ریگریٹ نہیں ہے کیا کیا, لیکن یہ ریگریٹ ضرور ہے کہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی, آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی جس تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہے, اس کو دیکھ کے وہ ریگریٹ ضرور ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سک رہے. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید ہمارے دوست جن کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اتنا سارا ٹرموائل رہا, اتنا جیلیں اور یہ سب چیزیں ہوئی, تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کیسے آپ نے جاری رکھی؟ تعلیم تو دیکھیں, تعلیم تو آپ کا زیور ہے نا, اور ہمارے گھر میں میرے فادر اس مسئلے پہ بہت اسٹرکٹ تھے. وہ ایجوکیشن کے مسئلے پہ کوئی نہیں, اور پھر اسکول میں وہ کالج میں بھی تو پالیٹکس تھے نا, وہاں پڑھتے بھی تھے ہم, اپنی کیریئر کو بھی وہ ٹھیک رکھا کہ مطلب ہم نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی یا 2 سبجیکٹ میں فیل گئے. ہمیشہ اپنے مارکس بھی اچھے لیے, اپنے پالیٹکس کو بھی کیا, اپنے پوائنٹ آف ویو کو بھی ایکسپریس کیا, ڈیبیٹس بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن اپنے اس کو بھی کیا, اپنی ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹ کیا. تو آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایسا کوئی ایسا ایک واقعہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, بیوی کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا, بے شک بہت سارے واقعے ہوں گے, ایک تو ہوں گے نہیں, لیکن کچھ ہوتی ہیں نا باتیں جو دل کے بہت قریب ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بیوی کی اگر میں کوئی بھی بات کروں, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بک نہیں لکھتی, بیوی کی اپنی خواہش تھی کہ میں کتاب لکھوں, کیونکہ وہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو وہ خود نہیں اپنی کتاب میں لکھ سکتی تھی, لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں لکھوں, جو زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ان کے گزرے ہیں, یعنی پولیٹیکل. تو میں اگر لکھنا چاہوں تو میرا خیال ہے جو میں کر بھی رہی ہوں, میں نے یقیناً میرے پہ بھی ایک قرض ہے کہ میں لکھوں سب چیزوں کو. ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ کی چیز ہیں جو عوام کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میں لکھنا شروع کروں گی نا تو ہر دن کی ایک کتاب ہے. ہر دن کے اندر اتنے واقعات ہیں, اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں زندگی کے, پولیٹیکل, پرسنل, لوگوں کے ساتھ, لوگوں نے جو کچھ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ کیا, جو گورنمنٹ میں رہ کے جو چیزیں ہم نے فیس کی, بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ وقت ہے کہ ان کو ضرور پین ڈاؤن کیا جائے. لیکن جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف دے, جو مجھے واقعہ ایک ذہن میں میرے 24 گھنٹے جو میرے ذہن سے نکل نہیں سکتا, وہ ہے جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے. بی بی جس وقت ہم تقریر انہوں نے کی, اس دن اپنے تمام ٹکٹ ہولڈر سے کھڑا کر کے ان سے اوتھ لیا کہ آپ مجھے اوتھ دو کہ بھئی آپ میرے کارکنوں کا خیال رکھو گے, اپنے رشتہ داروں کا نہیں. 3 دفعہ انہوں نے لیا. یا آپ ان کی 27 دسمبر کی آپ سپیچ ان کی دیکھ لیں, لیاقت بہا کی. اور پھر ایسے چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک دم مجھے اشارہ کیا کہ میری بات سنو. میں وہ کئی بلکہ اخباروں نے وہ فوٹو بھی چھاپی ہوئی میرے کان میں بات کر رہی ہیں. مجھے کہنے لگیں کہ وہ سامنے, مسلسل میں نے دیکھا ان کی طرف کہ وہ سامنے کو دیکھتی ہیں, بار بار سامنے دیکھتی ہیں. تو مجھے انہوں نے بلا کے کہا کہ تم یہ سامنے, تمہیں کچھ ان درختوں کے درمیان کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا بی بی کون سے درخت؟ تو کہتی بٹوین دوز 2 trees, اشارہ کیا مجھے. اس وقت آپ کو پتہ ہے, آپ خود پنڈی میں رہی ہوئی ہیں کہ سردی, دسمبر کی سردی میں پتے بھی نہیں ہوتے درختوں کے اوپر, گرے ہوتے ہیں سارے, بہت شدید سردی ہوتی ہے. وہ دسمبر کا اینڈ تھا. میں نے کہا بی بی نہیں, وہاں تو مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو کہنے لگی میں نے مخدوم صاحب سے پوچھا ہے, مخدوم صاحب نے بھی مجھے یہی بات کہی ہے اور تم بھی یہی بات مجھے کہہ رہی ہو. تو ایک دم پھر ایسے مسکرائیں, کہنے لگی دس ٹائم وین وی گو ٹو کراچی تو مجھے یاد کرانا ٹو گو ٹو آئی اسپیشلسٹ, تاکہ میرے خیال ہے آئی سیٹ ویک ہو رہی ہے, مجھے کچھ
نظر آ رہا ہے ان 2 درختوں کی طرف. مجھے تھوڑا سا ایسے عجیب سا لگا نا. میں نے کہا کہ کوئی بھائی ان کو کوئی ایسی کوئی بندہ سیکیورٹی کا بریچ ہے, کوئی ایسے سامنے نظر تو نہیں کوئی آ رہا بلڈنگ کے اوپر یا کچھ, ان کو کیا کسی کو دیکھا ہے انہوں نے. خیر میں بیٹھ گئی. جب سیڑھیوں سے نیچے اتری ہیں تو چادر گر گئی. وہ قادر شاہین صاحب نے اٹھا کے ان کو چادر دی. تو نیچے ہم اترے تو میں ایسے جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ نہیں ناہید یو کم اینڈ سٹ آن مائی رائٹ سائڈ. میں کیونکہ وہ کبھی سینٹر میں بیٹھتی تھی, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, کبھی ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا کس سائڈ پہ بیٹھیں گی. میں واپس آئی, میں رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ان کی, سینٹر میں خود بیٹھی, لیفٹ سائڈ پہ مختوم صاحب بیٹھے. تو کہنے لگیں کہ صفدر کو کہو کہ ساتھ آئے. ہم کچھ بی بی کے سینیٹرز, کوئی امریکن سینیٹرز کی بھی اس دن رات کو اپوائنٹمنٹ تھی, اور کہا کہ صفدر کو ساتھ آئے, کچھ بیٹھ کے ان کانسٹیچوئنس. زرداری صاحب زبردستی آنا چاہ رہے تھے پاکستان کیمپین کے لیے, جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس آئے. تو وہ کافی ایجیٹیٹ کر رہی تھی اس مسئلے کو, اور انہوں نے کہا کہ صفدر اور تم میرے ساتھ بیٹھو, ان حلقوں میں اس کو بھیجو, یعنی زرداری صاحب کو بھیجو جو حلقے پیپلز پارٹی کے ہیں ہی نہیں, یعنی ہم بری طرح ہار رہے ہیں, یا کچھ آپ کو آپ اسیس کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو یہاں سے کتنا ووٹ ملے گا, کیا ہے, کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم نے 6 الیکشن لڑے ہیں, ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کس جگہ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے گا, کس گلی سے ملے گا, کس محلے سے ملے گا. یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک پولیٹیکل. تو میں نے صفدر کو کہا, کیونکہ صفدر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے, تو گاڑی چلی تو بہت ایکسائٹیڈ تھی. گاڑی چلی, لوگ چلنے نہیں دے رہے تھے گاڑی کو. ایک جہاں بہت اجتماع تھا, لوگ جیے بھٹو, جیے بے نظیر کے وزیر اعظم بے نظیر. تو مجھے ایک دم حق کیا انہوں نے, ایسے ایک دم گاڑی سیٹ پہ بیٹھ کے, اور مجھے ادھر بھی کس کیا, ادھر بھی کس کیا, اور کہتی ہے ناہید آئی ایم سو گلیڈ, آئی ایم سو ہیپی کہ اتنا اچھا جلسہ ہوا. تو ایک دفعہ کیا, صفدر نے کہا کہ پھر دوسری دفعہ کیا. صفدر نے کہا بی بی تھوڑا سا کریڈٹ مجھے بھی دے. پیچھے سے صفدر نے کہا بیکاز انہوں نے بھی بہت محنت سب نے کی تھی وہاں پہ, ساری رات یہ لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے. تو کہنے لگی نو صفدر, ٹوڈے انٹائر کریڈٹ گوز ٹو ناہید. کہ مطلب میرا شہر تھا زہرا پنڈی, مجھے واپس حق کیا, اور مجھے اتنی یعنی امبیرسمنٹ ہوئی کہ میں نے واپس ان کو حق کیا. وہی آخری ان کا مجھے پیار تھا, اور میرا آخری ان کو تھا. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لوگ موو نہیں کرنے دے رہے. مجھے انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے میاں صاحب سے ملا دو, یہ جب مجھے حق کر کے تو میں نے ان کو کیا. پھر مجھے کہا میاں صاحب سے ملا دو, ان کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی. میں جیسے ہی ملانے لگی تو لوگ گاڑی کو موو نہیں کرنے دے رہے تھے. بونٹ کے اوپر چڑھ گئے, جیے بھٹو, جیے بے نظیر, وزیر اعظم بے نظیر, نعرے. تو ایک دم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, اور مجھے کہتی ہیں جسٹ ہولڈ آن, لیٹ می ویو دیم. مجھے مطلب تو 1 منٹ کے لیے سمجھ ہی نہیں آئی. تو میں نے فون کو بند کر دیا, فون کیونکہ تقریباً مل گیا تھا. تو انہوں نے ڈرائیور سے, وہ میگا فون گاڑی میں پڑا ہوتا تھا, ڈرائیور سے میگا فون لے کے صفدر کو پکڑایا. کہتی ہیں صفدر ہاؤ اباؤٹ سم ناراض, ویسے انگریزی اردو مکس بول رہی تھی. صفدر نے مائک پکڑا, یہ جیے بھٹو, اور پھر انہوں نے وہ کھڑی ہوئی, اور پھر وہ جیے بھٹو اور جیے بے نظیر کا جو وہ تھا, اور ایک دم پھر فائر ہوا. اور فائر کے ساتھ ہی میں شیشے باہر دیکھ رہی ہوں گاڑی سے, بلیک ڈارک گلاسز تھے, شام کا ٹائم تھا, 5:30 پونے 6 کا ٹائم تھا, نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں بالکل اس کے ساتھ گلاس کے ساتھ ونڈو کے ساتھ منہ لگا کے باہر دیکھ رہی تھی. لوگ ڈانس کر رہے تھے, ناچ رہے تھے. ایک دم مجھے فائر کی آواز آئی, اور اس کے آدھے سیکنڈ میں دوسرے فائر کی آواز کے ساتھ ہی مجھے لگا میرے اوپر کوئی چیز گری ہے. جیسے پہلے فائر کی آواز آئی, میں نے ایک دم سوچا کہ یہ پارٹی والوں کو منع کیا ہوا ہے, بیوی ہوں, تو میں نے سوچا کوئی پٹاخہ یا کسی نے وہ کیا. ایک دم جب مجھے یہاں بوجھ پڑا, تو میں جب یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ ہوا ہے. جب میں مڑی تو بیوی میرے اوپر گری ہوئی, اور اوزنگ بلڈ تھا ان کا. اور بس اس کے بعد بھائی یہی میری میموری کے وہ ہیں جو میں کبھی کسی صورت اپنے ذہن سے ادھر ادھر نہیں کر سکتی. یعنی اتنا مجھے تکلیف دے یہ لمحے ہیں نا میرے لیے,
کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پوری قوم کے لیے اتنا مطلب ایک اٹ واز سچ اے سیٹ بیک کہ یہ نہیں تھا کہ جو صرف پی 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 کے فالوورز تھے یا ان کے شدائد ایگزیکٹلی اتنی بڑی لیڈر، اتنی ایک لبرل پروگریسو عورت، ایک ڈیموکریسی لانے کے لیے ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف لڑتی رہی، تمام ڈکٹیٹروں کے خلاف لڑتی جمہوریت اس ملک کے اندر لانے میں سب سے اہم رول ایک یعنی اسلام کا سافٹ امیج، ایک برج کا کام کرتی تھی بٹوین ویسٹ اینڈ یعنی اسلام کے درمیان کوالیفائڈ پولیٹیشین، ویژنری. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ پڑھ لکھ کے شی واز اے سیزنڈ پولیٹیشین. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اٹ واز سچ اے سیٹ بیک فار ایوری ایچ ون آف اس ان پاکستان کے. اور ان کی جگہ میرے خیال میں آج تک تو کوئی نہیں لے سکا ہوا کہ کوئی کبھی پیدا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد جو لیڈرشپ کا اتنا بڑا ویکیوم ہو گیا نا کہ میاں صاحب جب بی بی زندہ تھی تو ہم کہتے تھے کہ بھائی لیڈر. اب تو میاں صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہ صرف لاہور کے لیڈر رہ گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے بالکل. آپ دیکھیں بھٹو صاحب بی بی آئی 30 ایئرز انہوں نے اسٹرگل کی، اپنے آپ کو منوایا. اب لیڈرشپ کی اتنی زیادہ پاکستان کے اندر ویکیوم ہو گیا ہے کہ کوئی لیڈر نہیں. آپ کو نہ لوگ کسی کی بات کو ٹرسٹ کرتے ہیں. پولیٹیشنز بہت ہیں لیکن لیڈر کوئی نہیں ہے. بالکل. جو کہ ابھی سیریسلی جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہو. بالکل. جو نیشن کو لیڈ کر سکے، جو لے کے چل سکے. سب سے بڑی بات ہے جو بے لوس ہوں اور جو کوئی ڈائریکشن ان کے سامنے بھی ہو، وہ کوئی بھی نہیں ہے. جی ناظرین، تو یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جی ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. تو اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں صفدر عباسی صاحب کو. تھینک یو فار جوائننگ اس آن ہم سب کے مہمان. تو صفدر صاحب یہ بتائیے کہ میڈیکل کیریئر آپ نے شروع کیا، ظاہر بڑے ارمانوں سے آپ ڈاکٹر بن رہے ہوں گے. شاید فیملی کے ارمان تھے یا آپ کے تھے اپنے ارمان. اور کراچی میں تو سدا یہی سنتے تھے کہ اسٹرائک ہوگی، امتحان نہیں ہو رہا ہے، اسٹرائک ہو گئی. تو اتنے سالوں میں آپ نے ایک اپنی میڈیکل ڈگری حاصل کی ہوگی، تو پھر یہ سوئچ کیسے کیا آپ نے پالیٹکس کی طرف؟ دیکھیے بنیادی طور پہ ہمارا یہ فیملی جو تھی پولیٹیکل فیملی تھی، اور میری والدہ ایک تو ایک بھٹوس کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ تھی وہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی بعد میں بنی. اور میرے دادا جو ہے وہ ہماری جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے، جو لوکل الائنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ پہلے سیاست اتنی زیادہ پارٹیوں میں نہیں تھی. مسلم لیگ یقیناً پاکستان کی کریٹر رہی، لیکن اس کے بعد وہ رول پارٹیوں کا اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں رہا پاکستان کے اندر. تو وہاں لوکل الائنمنٹس ہماری ہوتی تھی، خاص طور پہ جب ماشاء اللہ لگا تو اس حوالے سے اور جس طرح کی پالیٹکس رہی تو اس لوکل الائنمنٹ میں یعنی پاکستان بننے سے قبل بھی جو ہے نا ہماری جو لوکل الائنمنٹ تھی فیملیز کی وہ بھٹو فیملی سے تھی. تو سر شاہ نواز بھٹو صاحب جب پہلی دفعہ 1932 میں اس وقت ڈسٹرکٹ بورڈ کہلاتا تھا، اس کے جب چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت میرے دادا ان کے ساتھ تھے اور ایک الائنمنٹ تھی ہماری لوکل وہاں پہ. اور اس کے بعد میری والدہ نے زیادہ پالیٹکس میں، میرے والد صاحب جو تھے وہ بیسکلی ایگریکلچرسٹ تھے تو ان کو زیادہ کوئی اتنا بہت زیادہ شوق نہیں تھا پالیٹکس کا نا. دوستیاں ضرور تھیں، مثلا سردار پیر بھٹو صاحب جو تھے وہ بھٹو فیملی کے جو ہیڈ تھے، ٹرائبل ہیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اور میرے والد صاحب بہت زیادہ آپس میں دوستی تھی. ان کے خان محمد عباس صاحب میرے والد کا نام تھا. ایکچولی پھر میری والدہ جو ہے نا وہ زیادہ پالیٹکس میں، جب انہوں نے بھی میڈیسن فرینکلی کی، وہ بھی انہوں نے ڈرامٹیکل کالج سے کوالیفائی کیا 1953 میں. تو انہوں نے بھی اپنی میڈیکل کیریئر بھی ایز اے ڈاکٹر جاری رکھا. اور پھر کیونکہ فیملی انٹرسٹ تھا پالیٹکس میں تو وہ بھی انٹرسٹ لیتی تھی. تو 1962 میں وہ ویسٹ پاکستان اسمبلی کی، جب لاہور میں کیپٹل ہوتا تھا ویسٹ پاکستان کا، تو وہ اس وقت بھی یہ جو پنجاب اسمبلی آج کی اس وقت ویسٹ پاکستان اسمبلی ہوتی تھی، تو وہ اس وقت بھی جو ہے نا ویسٹ پاکستان اسمبلی کی ممبر بنی. اور میری اس وقت بڑی چھوٹی عمر تھی اور انفارچونیٹلی مائی فادر ڈائڈ ویری ارلی. تو یہ تقریباً 62 کے انہی دوران جو ہے نا میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ایک ایکسیڈنٹ میں. تو پھر میری یعنی میری جو والدہ تھیں بیگم اشرف بائی صاحبہ، انہوں نے ایکچولی ایک سنگل پیرنٹ کے طور پہ مجھے جو ہے نا ریز کیا جی. اور ظاہر جب آتی تھی لاہور تو مجھے بھی لے کر آتی تھی، تو وہ ایک انٹرسٹ جو ہے نا وہ میرا پہلے دن سے
رہا. اس کے بعد پھر 66 میں میں یہاں اسن کالج آ گیا. پہلے وہاں لوکل پرائمری میں نے لاڑکانہ سے کیا. سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول ہوتا تھا جی, مشنری اسکول تھا, اور بڑی اچھی ہماری جی جی بالکل وہاں پہ جی اپنی تھیں ہماری جو سسٹرس تھیں. لیکن پھر جب والدہ جب ادھر آئیں تو پھر سوچ رہی تھی کہ مجھے کہاں بھیجے. میرے ایک بڑے بھائی تو کیڈٹ کالج پٹاروں میں پڑھتے رہے, لیکن مجھے انہوں نے پھر ایکسن کالج میں لے وہ. تو پھر ایکسن کالج میں ایک یعنی کوئی میں نے 9 سال گزارے, اور پھر میں انٹرمیڈیٹ بھی یہیں سے کیا. اس کے بعد جب آیا تو یقیناً آنیسٹی کے ساتھ میرا جو 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 اپنی چوائس, یا یہ کہیں کہ میرا جو سبجیکٹس تھے, وہ میں چاہ رہا تھا کہ یا تو میں لا کروں یا پھر میں CSS کر کے جو نا اس سائٹ میں جاؤں. لیکن میری مطلب پریشر تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ ان کی ایک خواہش آپ کہہ لیں, کیونکہ میری والدہ نے کبھی مجھ پہ یعنی پریشر نہیں ڈالا. مطلب میں مجھے گائیڈ ضرور کرتی رہی, لیکن کبھی انہوں نے مجھ پہ پریشر نہیں ڈالا کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ نہیں کرنا. لیکن بہرحال وہ ایک جو تھی, ایک ہوتا ہے نا یعنی ٹرن آف ایونٹس اس طرح چلتا ہے. تو پھر یہاں سے میں نے کیونکہ یہاں سے پھر میں نے بایولوجی کیا, اور انٹرمیڈیٹ جب میں نے کیا تو اس کے بعد پھر مجھے وہاں ایڈمیشن مل گیا کراچی میں. بالکل آپ صحیح کہتی ہیں کہ اس زمانے میں جو اتنی اسٹرائکس ہوتی تھیں, اور اتنی جو ہے نا ایک پولیٹیکلی والٹائل جو ہے نا وہ ٹائم تھا کہ جو 5 سال کی ڈگری ہوتی تھی وہ 6 ساڑھے 6 سال, باقی تو کا 7 سال میں بھی لوگوں نے, کچھ لوگوں نے 8 میں بھی کی, کچھ لوگوں نے 8 سالوں میں بھی کیے. تو وہ جو پھر جو ایک پیریڈ تھا, یقیناً میں نے کوالیفائی بھی کیا. میں نے پھر 1 سال ہاؤس جاب بھی کیا, اور ہاؤس جاب میرا آرتھوپیڈکس اور میڈیسن میں رہا. پھر میں نے پھر پریفر کیا کہ میری والدہ نے بھی جب ڈرامہ میڈیکل کالج سے کر لیا تھا تو انہوں نے بھی پریفر کیا کہ وہ لاڑکانہ جا کے اپنے لوگوں کے اندر کام کرے. تو وہ ان کی پھر میڈیکل پریکٹس کو 20 سال کی ہے, 1953 سے 73 تک, جب تک وہ ڈپٹی اسپیکر نہ بنی نیشنل اسمبلی کی. تو اس وقت تک جو نا انہوں نے بھی پریکٹس کی. میرا مطلب لاڑکانہ میں ہی انہوں نے ساری پریکٹس کی اپنی. تو میری بھی خواہش تھی کہ میں لاڑکانہ جاؤں. تو لاڑکانہ میں نے پھر وہاں پہ ایک گورنمنٹ جاب رجسٹرار کی مجھے کمیشن پاس کرنے کے بعد جو ہے مجھے مل گئی. لیکن میں کوئی 1.5 سال کے بعد جو ہے نا پھر 1.5 یا 2 سال کے بعد میں گیا لنڈن گیا جی. فرینکلی میں گیا تھا وہاں پہ پوسٹ گریجویشن کے لیے. لیکن اس زمانے میں جو نا اپنے محترمہ ایگزائل میں تھی وہاں پہ لنڈن میں, جس دور کی ناہید بات کری ان کی جب ملاقات ان سے ہوئی. تو وہ گئے تو پھر کیونکہ اٹیچمنٹ اتنی زیادہ تھی ہماری. ایکچولی جو ریلیشن شپ ہے بھٹو فیملی کا اور ہماری فیملی کا, وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا بچپن سے ہی قسم, جب میں ان کو میری پہلی ملاقات بیوی سے 1964 میں ہوئی. ہم کوئی وہ ہم سے تھوڑی سی بڑی تھیں, 2-3 سال بڑی تھی ہم سے. اور اس سے میں بیوی کے ساتھ جو ذاتی طور پہ ایک بڑی اٹیچمنٹ تھی, کیونکہ وہ میں نے ان کو ہمیشہ ایک ایسی یعنی جب بڑی ہوئی خاتون کہہ لیں یا بچپنے میں بھی وہ ایسی یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک بچوں کے اندر ایک کوئی بہت یعنی ایک کوئی برائٹ بچہ ہوتا ہے جو ایک فلاک کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی اٹیچمنٹ بیوی کے ساتھ رہی کافی عرصہ. اور وہ بہت زیادہ کیونکہ میری والدہ سے بڑا ان کا تعلق رہا. تو جب وہاں گئے تو پھر جب وہ آنا جانا ہوا, اور جب وہ پھر پولیٹیکل چیزیں ہوئیں تو وہ پھر پالیٹکس زیادہ آ گئی, میڈیسن ذرا کم ہو گئی. تو پھر جب محترمہ 10 اپریل کو 1986 کو جہاں لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ان کا استقبال ہوا, جب انہوں نے فیصلہ کیا واپس آنے کا تو پھر میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا. پھر ایک فل ٹائم پالیٹکس ہو گئی, اور اس میں کافی لمبا عرصہ پھر ان کی جیسے 25 سال کی پولیٹیکل لائف. میری ویسے اٹیچمنٹ ان کی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بچپن سے تھی ان کے ساتھ جان پہچان. بھٹو صاحب کیونکہ کافی کلوز رہے, ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہماری. تو وہ ایک اپنی جگہ سائڈ رہی. پھر 10 اپریل کو جب آئیں تو پھر میں بھی ان کے ساتھ آ گیا, یا وہ ساتھ لے آئیں سمجھیں. تو اس کے بعد پھر ایک تقریباً 23-24 سال کی ایک ایسوسیشن ہے, پولیٹیکل ایسوسیشن جس کو میں کہتا ہوں, اور وہ رہی جس طرح نہیں نے آپ کو بتایا کہ 27 دسمبر 2007 تک رہی ان کے ساتھ. تو وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جی یعنی میں کوئی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اتنا کوئی برا اسٹوڈنٹ تھا, مطلب ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیا. خواہش بھی تھی کہ جی میڈیسن کو کنٹینیو کروں, لیکن وہ پالیٹکس غالب آ گئی. اور پھر جب وہ اس کے اندر انسان آتا ہے تو چونکہ پولیٹیکل فیملی آلریڈی چل رہی تھی, میرے بھائی بھی وہاں سے MP الیکٹ ہوتے رہے, وہ منسٹر بھی رہے. اور کیونکہ کنسسٹنٹلی ہماری پالیٹکس جو تھی, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بننے سے پہلے بھٹو فیملی کے ساتھ ہی لوکل جس طرح میں نے آپ کو الائنمنٹ بتائی, اور اس کے بعد جب سے پارٹی بنی اور ہم اس میں آئے تو اس کے بعد سے محترمہ کی شہادت تک جو ہماری کلوز ایسوسیشن رہی, چاہے میری والدہ ہوں, چاہے میرے بھائی ہوں, چاہے ہماری پوری فیملی ہو. غالباً میری فیملی میں بھی کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے وہ کوئی مختلف سوچ رکھتا ہو.
تو وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک ٹرانسفارمیشن اس طرح ہوئی کہ وہ پالیٹکس غالب آ گئی, میڈیسن پیچھے چلی گئی. تو پھر آپ نے پریکٹس نہیں کی اس کے بعد؟ اس کے بعد نہیں کی تھی. پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ ہی پھر رہے. پھر ایک بڑا ایونٹ فل ٹائم تھا میری نظر میں. 86 میں جب ہم واپس آئے, اس سے پہلے لنڈن کے اندر بھی جو ایک پیریڈ تھا ان کا ایگزائل کا پیریڈ, اور 86 کے بعد جب واپس آئے تو بڑی ایک ایونٹ فل وہ ٹائم تھا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. بہت چیلنجنگ ٹائم سے, مطلب ایک ڈکٹیٹر پاکستان کو رول کر رہا تھا اور ایک ڈیموکریسی کے لیے محترمہ کی جدوجہد ایک لمبی جدوجہد تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ محترمہ جو ہیں پرابیبلی ایک ایسی لیڈر ہیں جن کی جو اپنی جدوجہد اور اپنی انٹلیکٹ سے جو نا اوپر آئی. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب کی بیٹی ہونے پہ ان کو ہمیشہ فخر رہا اور وہ ایک ان کو ایڈوانٹیج ضرور تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی جو ایک پرسنل جدوجہد جو کہ 30 سال پہ مہیت ہے. 77 میں جب بھٹو صاحب اریسٹ ہوئے, جب جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا, اس وقت سے لے کر 2007 تک یہ 30 سال کے پیریڈ بنتا ہے. اس 30 سال کے اندر اقتدار ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہارڈلی کوئی 4.5 سال کا بنتا ہے. 20 مہینے ایک, 88 سے لے کر 90 تک, اور 93 سے 90 سے 3 سال وہ. باقی جتنا پیریڈ ہے وہ انہوں نے جدوجہد کرتے ہوئے, اور جدوجہد ان کی بڑی ایک پولیٹیکل اور ایک جمہوری جدوجہد تھی, کسی بھی پازیٹیو انداز میں. انہوں نے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کوئی گند اچھالنا, کوئی مڈ سلنگنگ, کچھ اس طرح کی چیزیں. اور پالیٹکس جو نہیں, پالیٹکس میں آپس کی یعنی پالیٹکس میں ایک شفافیت تھی. اب جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستان کرائسس جو فیس کر رہا ہے وہ یہ کہ پالیٹکس میں شفافیت کوئی نہیں رہی. بڑی پرسنلائزڈ ہو گئی, اب بہت پرسنلائز بھی ہو گئی ہے, اور معذرت کے ساتھ جو نا اتنی جو نا وہ منی اورینٹیڈ ہو گئی ہے, اور اتنی زیادہ مانیٹری انٹرسٹ اتنے زیادہ غالب آ گئے ہیں کہ آج شاید جو نا ایک عام پولیٹیکل ورکر جو ہے نا جو ایک سیاسی سوچ رکھتا ہے, وہ اس سارے عمر کے اندر شاید وہ فٹ بھی نہیں بیٹھتا. تو سوچ ہی بدل گئی ہے زمانے کی نا. مطلب ابھی جو پولیٹیشینز آ رہے ہیں, ابھی آپ پیپلز پارٹی لے لیں, آپ کوئی اور پارٹی لے لیں, تو جو منجھے ہوئے پولیٹیشینز ہیں, آپ لوگ جنہوں نے کن ہستیوں کے ساتھ کام کیا اور جن کے ٹرسٹڈ لوگ تھے آپ, وہ آج کل کے پولیٹیشینز کے ساتھ پرابلی کر بھی نہیں سکتے. نہیں, یہی وجہ ہے نا. دیکھیں بات ہے کہ ہمارے لیے آپشنس تو بھی تھے نا, آپشنز ہو سکتے تھے, انسان کہیں بھی جا سکتا ہے. پالیٹکس ہے جی, کسی سے آپ ایک کا ڈفرنس ہو آپ دوسری جگہ چلے جائیں, بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں اس طرح. اب ہماری جو کنسسٹنٹلی جو ہم جس بات پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے ایک اختلاف ضرور کیا, لیکن ہم کنسسٹنٹلی اس بات پہ کھڑے ہیں کہ اگر یہ ہمارا جو کہنا ہے اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر پارٹی ڈیٹوریٹ ہوتی چلی جائے گی. اور پھر جیسا ناہید نے کہا کہ ہم جن دوستوں سے توقع رکھتے تھے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا اس سارے عمر کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے اور وہ اس چیز کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ کمپرومائزڈ ہو گئے. لوگ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اس سارے چیز کو پرسنل ایگریڈائزمنٹ کے لیے ہر کوئی استعمال کر رہا ہے. وہ اصل جو بھٹو صاحب کی فلسفہ تھا, وہ سوچتے جو اس کو محترمہ نے 3 سال دے کر چلی, جو پہلے 40 سال پہ مہیت ہے. 67 میں پارٹی بنی, 2007 میں محترمہ شہید ہوئی. یہ جو 40 سال کا پیریڈ ہے, اس کے اندر تو کل پیپلز پارٹی کا اقتدار کوئی 10 سال تھا. بھٹو صاحب کو بھی اگر آپ ملائیں تو میری نظر میں یہ ہے کہ یہ سارے عمر جس طرح جو نہیں یہ چل رہا ہے, اس کے اندر وہ جو پالیٹکس کے اندر جو ایک شفافیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور آج سیاست گندی ہو رہی ہے, سیاستدان گندے ہو رہے ہیں. اور جنرلی وہ جو ہے ایک اتنا بڑا امپریشن ہے وہ جو نیگیٹیوٹی کا سیاست کے بارے میں عوام کے اوپر جو ہے بہت غالب ہوتا ہے, بہت غالب ہوتا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے, یا جو جوکس بھی آپ مارکیٹ میں دیکھیں بن رہے ہیں, ہم نے کبھی پہلے نہیں بچپن میں یا جوانی میں دیکھا کہ پالیٹیشینس کو اس طرح سے ان کا مذاق اڑایا جائے یا ان کا اتنا ڈیگریڈ کیا جائے. لیکن ان کا کیریکٹر یہ اب ایسا نہیں رہا کہ وہ خود ہی اپنے اوپر یہ لا رہے ہیں یہ چیزیں کہ ایک عوام اٹھ کے اتنے عجیب سے ڈیبیٹس سی باتیں ان کے بارے میں کرے. لیکن بی بی یہ ایک اسمال گروپ ہے, ایک مافیا ہے جو اس ملک کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرے. آپ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے سوشل سسٹم کو, سب کو انہی کے گرد گھوم رہے ہیں, یا یہ ادھر سے آتے ہیں یا ادھر سے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ سب پولیٹیشینز گندے نہیں ہیں, بہت اچھے آنریبل لوگ بھی ہیں پالیٹکس کے اندر. لیکن آپ وہ جو 5% یا 4% لوگ ہیں نا, انہوں نے پورے سسٹم کو اتنا کرپٹ کر دیا ہے کہ اگر میں کتنی بھی زبائیاں اپنے لیے دیتی ہوں, ایک آپ صبح آپ ٹیلی ویژن اٹھا لیں, ٹیلی ویژن کوئی بھی چینل آپ کھول لیں, اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل آدمی کو اٹھائے
اور اس کو گالی گلوچ کریں اور اس کے جو اس کے ساتھ کہنا کریں. میرے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ میں اپنے اس کا جواب دے سکوں. آج دیکھیں اس ملک کے اندر سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ پولیٹیشینس کو کہتے ہیں جو ہیں, ہم نہیں کہتے کہ نہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کریں. اس میں اگر پولیٹیشین میرے سمیت جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں, جو بھی لوگ کرپٹ ہیں, آپ ان کو لٹکائیں, چوراہوں پہ لٹکائیں, لیکن جو باقی انسٹیٹیوشن ہیں ان کی بھی کریں گے. اگر ججز ہیں تو ان کی جوڈیشل کونسل ایکٹیویٹ ہو, اس میں بھی 100 ججز کے کیسز ہیں, ججز کو بھی کریں. اگر جنرلز ہیں یا فوج کے لوگ ہیں تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جو جنرل راحیل شریف نے, میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے شروع کیا تھا, اور میں امید کرتی ہوں کہ جنرل باجوہ اس کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیں کوئی بھی جگہ, کوئی بھی سیگمنٹ سوسائٹی کا ہوتا ہے, اس کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان چند لوگوں, برے لوگوں کی وجہ سے ساری سوسائٹی کو سفر نہیں کرنا چاہیے, ساری کمیونٹی کو سفر نہیں کرنا چاہیے. سارے یعنی آپ ایک جنرل ویو دے دیتے ہیں کہ سارے پولیٹیشینز کرپٹ ہیں. وہ بھی پولیٹیشینز ہیں جو آج بھی بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, مانگ کے کھاتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ میم کہ جو اچھے پولیٹیشینز ہیں وہ پھر خود ہی کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں. جو یہ چھوٹا سیگمنٹ ہے جو آگے آتا جا رہا ہے, which is bringing a bad میں name. تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مافیا ہے جس نے کنٹرول کر لیا. بات یہ کہ دیکھیں اس پالیٹکس کے اندر اتنا پیسہ آ گیا, مثلا یہ NA120 کا الیکشن آپ دیکھ لیں, اس کے اندر مطلب جس قسم کی, جس لیول کی پیسہ, جو ہم یہ کہہ لیں گے دو بڑی پارٹیز جو ہیں, یا PMLN ہے یا PTI ہے, ان کی طرف جس قسم کا پیسہ اس میں کیا جا رہا ہے, تو اس میں باقی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ بیچارے کس طرح اس سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو مطلب ایک فارس بن گیا ٹوٹل جو ہے نا, وہ الیکشن کمیشن کا جو وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کسی الیکشن میں دیکھیں یا تو 10 کروڑ 15 کروڑ سے کم, 15 لاکھ یا 15 کروڑ سے کم کا خرچہ نہیں ہوتا. تو وہ اس میں پھر جو عام ایک آدمی ہے جو کہ ایک اپنی دل سے جو ہے نا وہ ایک کمپیٹ کرنا چاہتا ہے, اور اپنے ایک پولیٹیکل جدوجہد سے کمپیٹ کرنا چاہتا ہے, یا ایک اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹو سے کمپیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو تو کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتا. اس کا کیا حال ہے صفدر صاحب؟ یہ ایک دیکھیں نا, یہ ایسا ڈیلیما ہے. پرابلم پاکستان کا یہ ہوا کہ ہم جو نا یعنی ہم چلتے رہے ہیں بٹوین ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. آج تک ہم پرابلم ہمارا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ ہے کہ ہم کسی سسٹم پہ متفق نہیں ہو سکتے. صفدر صاحب, where did we lose hold of honesty and responsibility and integrity? I think 85 یہ ساری کی ساری چیز جو ہے نا, میں میری نظر میں جنرل ضیاء الحق نے جو سب سے خراب جو کام کیا, وہ اس قسم کے پولیٹیشین کو انٹروڈیوس کر کے چلے گئے جو کہ پیسے کی سیاست میں بلیو کرتے تھے. وہ ان کو انہوں نے کھلی اجازت دی کہ جو پیسہ بنائے اور پھر اس کو جو ہے لگائے. تو یہ سارا کا سارا عمل وہ کبھی 85 غیر جماعتی انتخاب کے بعد یہ سب کچھ, یہ غیر جماعتی انتخابات کا نتیجہ ہے آج پاکستان کے اندر کہ جو آپ پالیٹکس. پھر کیا ہوا کہ جی ایک پولیٹیکل جو سیٹ اپ بنا, وہ جب پیسہ خرچ کر رہا تھا تو اس کے اگینسٹ جو میں سمجھتا ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر میری نظر میں بہت سے ایسے لوگوں نے اس سے ان کمپیریزن کر کے جو نا یہ چیزیں انٹروڈیوس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ زرداری صاحب نے جو نا سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے کلچر انٹروڈیوس کیا کہ جی اگر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا تو آپ بھی پیسہ بناؤ. حالانکہ آج تک پارٹی نظریے کے بنیاد کے اوپر جو چل رہی تھی, نظریے کے بنیاد پہ مقابلہ کر دی, اور ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا. کیا اس سے پہلے جب بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تو ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کا انہوں نے نظریہ تو سائڈ پہ نہیں, وہی نظریہ سائڈ پہ ہو گیا, اور امپریشن یہ آ گیا کہ آپ پیسے کا مقابلہ پیسے سے کر سکتے ہو. یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ اندر بیٹھے ہوئے اس سوچ نے پارٹی کو زیادہ خراب کیا ہے, جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ ساری کی ساری ایک چیز جو نا ایکچولی انہیریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. میں اس کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ عوام کا بھی قصور ہے. دیکھیں اگر کوئی میں اگر ایک رکشے میں جاتی ہوں, میرا کتنا بھی میرٹ ہے, میں کتنی بھی ٹیلنٹڈ ہوں, میرے کتنا بھی ویژن ہے, میں ایک چھوٹی گاڑی میں جاتی ہوں یا رکشے میں جاتی ہوں تو کہیں گے چھوڑو جی یہ کیا ہے. اگر میں 4-10 گن مین بٹھا کے بڑی بڑی لینڈ کروزرز کے ساتھ جاتی ہوں تو کہیں گے لیڈر آ گئے, ہمارے لیڈر آ گئے. تو یہ سائیکی عوام کی بھی ہے, عوام کو بھی اپنی سائیکی چینج کرنی پڑے گی. اگر آپ پاکستان کی بہتری چاہتے ہو تو دیکھیں نا, پولیٹیشنز ہوں گے 5% یا 2% عوام میں سے, لیکن آپ کتنے 342 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ پروونشل اسمبلی کے ملا کے زیادہ سے زیادہ آپ 2500 پولیٹیشین کہہ دو, 3000 کہہ دو میکسیمم, لیکن باقی تو عوام ہے نا. عوام کیوں یہ ساری چیزیں اجازت دے رہے ہیں سب کچھ کرنے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وی کم بیک ٹو دس اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دس. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ
ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا اینڈ ویل کم بیک ٹو دس انٹرسٹنگ ٹاپک کہ عوام کا کیا یہاں پہ قصور ہے اور کیا رسپانسبلٹی ہے جو ان کو خود اب لینی چاہیے اور ایک ریولوشن لانا چاہیے تاکہ ہماری پالیٹکس پاکستان کی چینج ہو سکے. سو اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ہمارے ساتھ آج ہم سب کے مہمان پہ موجود ہیں محترمہ ناہید خان صاحبہ اور جناب صفدر عباسی صاحب. سو وی ویلکم یو اگین. تو جو بات ہو رہی تھی وہیں سے سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں اپنی باتوں کا کہ آپ نے کہا کہ عوام کا بھی بہت اس میں ہاتھ ہے, تو عوام کی کیا رسپانسبلٹی آپ سمجھتی ہیں کہ ہے؟ شارٹ بریف تھوڑا سا. دیکھیے بیبی, عوام کی یقیناً عوام کی اس کے اندر جو رسپانسبلٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ووٹ عوام نے دینا ہوتا ہے. ایک اگر پولیٹیشین اگر کرپٹ ہے, اس کی ریپوٹیشن نہیں ٹھیک, اگر اس نے کام غلط کیے ہوئے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے کام غلط کیے ہوئے تو آپ اس کو ووٹ مت دیں. یہ الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے جسے گزر کے پارلیمنٹ تک کوئی بھی پہنچتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ایک نیشن بلڈنگ جو ایک وہ پروسیجر ہوتا ہے نا, وہ ختم ہو گیا. ہمارے ملک میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے. کوئی چیک نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اگر کل ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی تو آج وہ ارب پتی کیسے بن گیا ہے. کوئی چیک نہیں ہے ہمارے ملک, کوئی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ ایک دفعہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کر دیں, اور دیکھیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے ایک ماں کا رول ہوتا ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شخص کی ضروریات کو دیکھنا. آپ ہاسپٹلز میں آپ کے پاس دوائیاں نہیں ہیں, سڑکوں پہ عورتوں کے بچے کوریڈورز میں پیدا ہو رہے ہیں, یعنی اس سے بڑی شرم کی اس ملک کے اندر کیا بات ہو سکتی ہے. ایجوکیشن کا آپ کا سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے. 2% بجٹ آپ ایجوکیشن کو نہیں دیتے. اسکولوں کے اندر گائے بھینسیں بنی ہوئی ہیں. آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم دیکھیں کہ کہاں چلا گیا ہے. آپ کا ہیلتھ کا سسٹم تباہ ہے, آپ کا سوشل سسٹم تباہ ہے. آپ دیکھیں آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ ڈرگز میں اس طرح ایڈکٹ ہوتی جا رہی ہے. کیا کوئی اسکولوں کالجز کے اندر چیک ہے؟ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. میں اس دن یہاں پہ یونیورسٹی ہے, ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, پتہ نہیں, ہم لوگ صفدر ATM تک گئے ہوئے تھے, اپنا بینک تک. ہم لوگ وہاں کھڑے تھے گاڑی میں, 3 لوگ بچے آئے ہیں اسکول کالج کے, اتر کے بکس انہوں نے بیگ اپنے اٹھائے ہوئے تھے. ایک سائیکل والا آیا, یعنی بالکل میں نے سائیکل والے کو دیکھا ہے. اس سائیکل والے نے ان بچوں سے کیا بات کی مجھے نہیں پتہ چلا, میں کیونکہ دھیان نہیں دیکھتی, میں نے صرف اتنا دیکھا بچے کھڑے ہیں. جب وہ سائیکل والا چلا گیا تو وہ جو میرے ساتھ چودھری اسلم صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سائیکل والے نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس نے ان بچوں کو وہ نکال کے دی ہے, کوئی چیز جیب سے ڈرگس دی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جس ملک کے اندر جو نوجوان 20-22 سال کے جنہوں نے کل پاکستان کا وارث بننا ہے, جنہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینی ہے, جنہوں نے دیکھیں نا 70% اس وقت 67 سے زیادہ % آبادی آپ کی یوتھ ہے. اس یوتھ نے کل پاکستان کو ٹیک اوور کرنا ہے. اور اگر آپ اس قسم کے بچوں جن کو ڈرگز ایڈکشن ہے, جن کو ہر قسم کی ڈرگز مل رہی ہیں, یہ ڈرگز کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا کوئی چیک کالجز یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں دیکھیں کھلے عام ڈرگز وہاں پہ بیچی جا رہی ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں. دیکھیں جب آپ اپنے سسٹم کو سنبھال نہیں سکتے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سارا دن آپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں, آپ مورلز کیوں نہیں لوگوں کو ویلیوز بتاتے؟ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آپ کا یہ ملک ہے, آپ اس کے شہری ہو, اس ملک کے اندر آپ اچھے طریقے سے رہو گے. کل آپ لوگوں نے, نوجوانوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے, اچھی تربیت ان کی کریں, ان کو کوئی پڑھنے لکھنے پہ لگائیں. لائبریریز آپ نے بند کر دی ہیں, سارا دن لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں. بچے جو پہلے ہم چھوٹے ہوتے لائبریریوں میں بیٹھ کے سارا دن پڑھتے تھے, ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ بھئی اگر ہم نے پڑھائی نہ کی, ہمارے مارکس اچھے نہ ہوئے تو ہمارا تو بین ہو جائے گا باہر نکلنا بھی. لیکن نہ, آج لائبریریاں آپ کی خالی پڑی ہوتی ہیں, کالجز کے اندر آپ کے عام ڈرگز بک رہی ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر بک رہی ہیں, ایون اسکولوں تک پہنچ گئے ہیں. میری تو کویشچن, خیر یہ پھر تھوڑا سا ٹاپک ہمارا ڈیویٹ ہو جائے گا, لیکن میرا سب سے بڑا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ آنکھ نہیں ہے. بکنے کی بات تو بہت الگ ہے,
چیز ملک کے اندر کیسے آ رہی ہے؟ میرے گھر دیکھیے کے اس اندر میں ایک چیز کی فراوانی ہو جائے تو غلطی میری ہے ایز ہیڈ آف دا ہاؤس دیکھیں آپ نے جو کہاں سے آ گئی؟ پہلے اوریجنل کوشچن جو کیا گیا عوام کے بارے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جنرل ٹینڈنسی جو ہے نا وہ اب لیتھارجی ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس دن گزرے. یہ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، بیوروکریسی میں چلے جائیں، کسی آپ ٹیچر کو دیکھ لیں، کسی بھی جو آپ یعنی جو اس پاکستان سوسائٹی کی مختلف اسٹیٹا کے جتنے بھی لوگ ہیں، بنیادی طور پہ وہ وہاں پہ جو ہے نا جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے بس آج کا دن گزرے کل پہ دیکھی جائے. لیکن میں صفدر صاحب یہاں پہ میں ضرور کہوں گی کہ یہاں میں ابھی کی لوگ یا جو ابھی جنریشن ہوتی ہے نا، آئی تھنک دے آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ. جنریشن اس سے پہلے کی از ٹو بی بلیمڈ. نیچرلی دیکھیں وہ جو انکلکیٹ آپ ایگزیکٹلی آپ جو انکلکیٹ ہمارے والدین نے تربیت پہ زور دیا، ایگزیکٹلی انکلکیٹ جو آپ کریں گے، جو بھی چیز انکلکیٹ کریں گے وہی پھر وہ تربیت پہ زور نکلے گی. دیا. آج کل تربیت پہ زور نہیں ہے اور جو بڑے کر رہے ہیں بچے وہی کر رہے ہیں. دیکھیے آج کل جو بنیادی طور پہ جو نا جو ایک اورینٹیشن ہے نا بچے کے بارے میں، ٹیچرس کے بارے میں، اپنے پیرنٹس کے پاس، وہ یہ ہے کہ جی یہ بچہ بس گریڈز لے لے. وہ گریڈز جو ہے نا کس طرح لے، تعلیم پراپرلی لے یا بس وہ رٹا مار کے جو بھی بس پرابلم وہیں سے سٹارٹ ہوگی کہ جب انگلش اور اردو میڈیم زیادہ صاحب نہیں اتنی سب سے بڑی چیز ڈسپیرٹی ہے. نہیں آپ دیکھیے آج تعلیم کی ڈسپیرٹی جو ہے میں وہی کہہ رہا ہوں جی، تعلیم کی ڈسپیرٹی اتنی ہو گئی ہے کہ بھائی ایک لیٹسٹ جو کلاس ہم کریٹ کر رہے ہیں اور باقی جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کی کیا حالت ہے. مجھے کل میں انفیکٹ جو نا اتفاق سے میں سوشل میڈیا پہ یہ واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی تقریر کی ہماری مہتاب اکبر راشدی صاحبہ، کافی ویل نونڈ خاتون ہے سندھ کی. وہ سندھ اسمبلی میں تقریر کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی کیا گریڈ 22 کا جو سیکرٹری ہے وہ اپنے بچے کو داخل کرے گا کسی گورنمنٹ اسکول میں؟ بالکل رائٹ کوسچن. کہتے کہ اگر آپ نے یہ جو ہے نا لا پاس کر دیا کہ یہ جتنے بھی بیوروکریٹس اور سیاستدان یہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی کیسی، وہ سب کوئی سیاست میں نہیں آئے گا. لیکن آپ نے وہ سارا کا سارا جو میڈیسن میں بھی دیکھ لیں، اگر سارے سیاستدان جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے ان پہ لاگو ہو جائے کہ باہر علاج کے لیے نہیں جا سکتے اور یہیں پہ رہیں گے تو پھر اسپتال بھی اچھے ہو جائیں گے. مطلب آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے ٹریٹمنٹ لیں. میں یہ پوچھتی ہوں کہ بھائی اگر میرا علاج، میں اپنا علاج پاکستان میں کرا سکتی ہوں تو ایک ایم پی کیوں نہیں کرا سکتا؟ آپ دیکھیں گورنمنٹ ان کو سینکشن کرتی ہے، وہ جناب جہازوں میں بیٹھتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بین ہونی چاہیے یہ سب چیزیں. کوئی اگر ایک عام آدمی پاکستان کا پاکستان میں علاج کرا سکتا ہے تو ایم پی اے کو بھی، کوئی سینیٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا یا پرائم منسٹر کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک سے باہر جا کے عوام ایز این عوام میرا یہی کویسچن ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں پہ کویسچنز ہیں جس کا جواب نہیں مل پاتے یا پھر وہ بے ادبی ہو جاتی ہے کئی اس میں دائروں میں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو برا اور دوسرا کو اچھا کہا جا رہا ہے، لیکن نہیں. اکراس دا بورڈ دیکھیں آفٹر سیاستدان اسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں آ رہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، ہر قسم کی پارٹیز کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہوں گے. پرابلم اب پاکستان کا یہ آ رہا ہے کہ جی ہم آہستہ آہستہ اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا کسی بھی سیکٹر کو جو ہے نا درست نہیں کر پا رہے. آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں، آپ تعلیم میں چلے جائیں، صحت میں چلے جائیں، پانی. سندھ کے اندر جو لیٹسٹ جو کمیشن بنا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کمیشن بنا سپریم کورٹ نے، وہ یہ کہتے ہیں 88% لوگ سندھ کے وہ مضر پانی پیتے ہیں اور یہ صورتحال پنجاب میں یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں. آپ کی آرسینک جو ہے نا پوائزننگ پانی کے اندر جو ہے نا آپ آرسینک پوائزنڈ پانی پی رہے ہیں پانی، اور وہ بھی یعنی خرید کے آپ پیتے ہو پوائزن پانی. تو کسی جو ہے نا جب تک ہم واپس اپنے آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ وہ انسٹیٹیوشنل بیسس کیا ہوگی، کیونکہ ہم ابھی بھی لوگوں کو، ابھی بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پرسنالٹیز کوئی نہیں ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹیز کو چھوڑیں، وہ تھی یا نہیں تھی. اب آپ انسٹیٹیوشنس کی طرف دھیان دیں ہر لحاظ سے، چاہے آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں، چاہے پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، جوڈیشری کو دیکھ لیں، بیوروکریسی کو دیکھ لیں، فوج کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں. جب تک آپ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے عمل کو جو آگے نہیں بڑھاتے، آپ پاکستان کے اندر یہ تبدیلی نہیں. Each and every institution doesn't start playing its correct role. ہم ابھی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی پرسنالٹی آئے گی جو میں ٹھیک کرے گی. پرسنالٹی کوئی ٹھیک نہیں کرے گی. تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اٹس اے فارس کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی جو پالیسیز ہیں اور جو بھی چیزیں ان کو نہیں اب کیا جا رہا فالو. کس نے بنایا اس کو فارس؟ اب وہی لوگ جو کل اقتدار میں آنے والے ہیں وہ آج جب الیکشن کمیشن کی بات، الیکشن کمیشن تو ایک روبوٹ ہے، وہ تو ناچتا ہے جو اس کو حکومت کہہ رہی ہوتی ہے اس پہ.
अब कहने को देखिए ये इंस्टीट्यूशन देखें ना, आफ्टर ऑल आपने इंस्टीट्यूशन जो खड़ी की हुई है, दे हैव टू स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल. When and how नहीं and वो who देखें will ना, do that? देखें जी वो तो अब रोल तो असाइन हुआ है ना, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं? ये तो रिजॉल्व चाहिए ना आपको, कहीं किसी ना किसी को रिजॉल्व चाहिए जो रिजॉल्व करे कि जी मैं ये मैं ये करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन जी कि ये रिजॉल्व कहाँ से शुरू होगा और किसने करना हर है? इंडिविजुअल ने अपने दिल से शुरू करना है. आवाम को एजुकेट करें. देखें जो हमारे फ़िक़ों और ग्रोहों में हमने इस मुल्क को बांट दिया है ना, कायदे आज़म ने पाकिस्तान जब बनाया तो उसमें कोई उन्होंने कही थी कि माइनॉरिटी है, ये फला मुस्लिम है, ये शिया है, ये सुन्नी है. इट वाज फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान एक यानी एक मुल्क आइडियोलॉजी पे बनाया गया था. अभी आप किसी को शिया बना देते हैं, किसी को सुन्नी बना देते हैं, किसी को पता नहीं बरेलवी बना देते हैं, किसी को हनफी बना देते हैं. ये सारी चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर. पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तानी है. पहले पाकिस्तान, बाकी सब चीज़ें बाद में. पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज हों, अपने अंदर इलेक्शंस कराएं, अपनी बेहतरी लाएं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकरेज करना चाहिए ताकि इस माफिया से जान छूटे कि पॉलिटिकल अच्छे कल्चर्ड लोग, पढ़े लिखे लोग फ्रंट पे आए. ये नौजवानों को ज़्यादातर मैं इनको यही कहूँगी कि ये मुल्क आपने संभालना है. नौजवान नस्ल को कोशिश करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, अपनी उसको यानी कैरेक्टर को मजबूत करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए. किस किस्म का पाकिस्तान कायदे आज़म ने कहा था, क्योंकि आज न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है. आज लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं. ये पाकिस्तान नहीं, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिसमें हर शख्स की को इज़्ज़त से रोटी मिले, जॉब मिले. ये नहीं कि नौजवान डिग्रियां लेके हाथों में जलील होते रहे, ख्वार होते रहे, लेकिन उनके आखिर में माँ बाप बेचारे, कोई माँ कभी जहर खाती है, कभी बाप जहर खाता है. ये दिस शुड बी स्टॉप्ड. ये नहीं तो मुल्क जो है ना ये तरक्की नहीं कर सकता. 70 साल हो गए हैं. यहाँ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जो एजुकेशन की बात आप करते हैं ना कि वोटिंग के हिसाब से मैं आपको कह दूँ कि 18 साल पे वोट तो बन जाता है, लेकिन 18 साल या उससे भी ज़्यादा 50 साल भी जिस एज पे भी तक आप वोट्स करते हैं, कोई तरबियत, कोई सही गाइडेंस दी नहीं जाती. और वो भी यही भेड़चाल चल रही होती है. हमारे ख़ानदान वाले तो इन्हीं को देते हैं तो हम इसी पार्टी के पीछे जाते रहेंगे. अक्सर लोगों से जब सवाल करते हैं, मिनी सर्वेस खुद ही कंडक्ट करते हैं, यही आ जाता है कि पता कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, लेकिन दे नहीं सकते किसी और को वोट. लेकिन देखिए ये इसमें वजह तो यही है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना एक फेजेस रहे हैं पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री के. लेकिन आज जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, वो है इंस्टीट्यूशंस का. कि हमारी इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल एरोड हो गई हैं. अवाम मैं समझता हूँ अभी भी कोई बुरा फैसला नहीं करते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी अब उनको जेन्युइनली इस बात पे सोचना है कि जी ये जो तफरीक पैदा हुई है और ये ज़्यादा ख़राबी जो मैं समझता हूँ वो सीधा 10 साल के अंदर पैदा हुई है. इससे पहले ये इतना ज़्यादा अमल नहीं था. अवाम ने को जब मौका दिया गया उन्होंने अच्छे फैसले भी किए. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गुज़श्ता 10 साल के अंदर जो पाकिस्तान की पोलिटिकल मैं कहता हूँ क्लास की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसको दोबारा किस तरह बहाल किया जाए. शख्सियत परस्ती ज़्यादा हो गई है और जो ना ख़ानदानी जो ना रास्ते ज़्यादा बन गई हैं, आइडियोलॉजी पीछे चली गई है. मैं समझता हूँ ये वक्त है कि हम इसको आइडियोलॉजी को जो ना आगे लेकर आएँ और ये जो 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 ख़ानदान परस्ती है, शख्सियत परस्ती है, इसको हम पीछे ले चले आएंगे. तो ये मुझे बताएं कि एज अ कॉमन अवाम का रिप्रेजेंटेटिव आई वुड लाइक टू आस्क कि ये जो इस किस्म की हस्तियाँ आ गई हैं पॉलिटिक्स में, हर पार्टी में आ गई हैं, वो ब्रिंगिंग अ बैड नेम. ठीक है, कुछ लोग हैं जो इतना एक दूसरे को बैड माउथ करेंगे, मडसलिंगी, मतलब अल्फाज ही ऐसे हैं कि वो इतने नाशाइस्ता गुफ्तगू होती है कि आप लाउंज में बैठ के, अपने घर के लाउंज में बैठ के भी नहीं सुनना था, नाइब में भी नहीं चाहते कि ये क्या फरमा रहे हैं. नहीं देखिए सबसे बड़ी देखिए आप अभी बात है कि इस मीडिया में बैठे हैं. आज मीडिया की अप्रोच क्या है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब मेरे सारे मीडिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे माशाल्लाह चैनल्स भी हैं, लेकिन आज अप्रोच क्या है. आज आप चाहते हैं कोई लाउड माउथ बंदा हो जो कि इस किस्म की बात करे, जो कि इस किस्म की बात करे, जो कि रेजोनेट करे, जाके कहीं ना कहीं जाके लगे हो. अब इशू ये कि जब ये होंगे तो फिर तो जाहिर है आप जो ना दिन वो जो शाम को 7 बजे शुरू होता है और 12-1 बजे तक जो मैं कहता हूँ टेलीविजन के ऊपर जो है एक वो माफ़ी चाहता हूँ, एक वो कॉक फाइटिंग हो रही होती है. उस कॉक फाइटिंग के अंदर
یہ تو پھر آپ انکریج کر رہے ہیں اس چیز کو, اور آپ پھر انکریج کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ جو جس قسم کی بات لیتے آج جو مختلف سیاسی جماعتیں مختلف سیاسی لیڈر کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ دیکھا ہی جا رہا ہے کہ کوئی شائستہ بات جو ہے اور کنونسنگ بات, اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کس نے کیا بڑک ماری ہو, کس نے کس کو جا کے کہاں زیر کر لیا. تو یہ جو چیز ہے یہ ساری کی ساری, جس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انہدام جو ہے ہماری انسٹیٹیوشنس کا, اس کو روکنا ہوگا. اگر یہ ہم آگے بڑھنے دیا ہم نے تو پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کے لیے بہت تو بڑی. یہ جو کویشچن میرا ہے کہ ایسی ہستیاں جو اس قسم کی کا کنڈکٹ یا ان کا کیریکٹر اس قسم کا ہے, کیا پارٹی اس کے بارے میں نہیں سوچتی کہ ایسے ورکرز کو ہم نہ ٹکٹ دیں, یہ پارٹی میں ایسے پارٹیاں رہی کہاں ہیں, مطلب مجھے بتائیں نا, آج کون سی پارٹی آپ مجھے بتا دیں جو اپنے پولیٹیکل کسی آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہے. میں تو پی 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 یا پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی آپ جماعت کو لے رہے ہیں. مثلا پی ٹی آئی ایک اچھی تنظیم اٹھی تھی, اور خان صاحب کے بارے میں جنرلی لوگوں کی شاید رائے بھی اچھی ہو, لیکن آج پی ٹی آئی کے اندر کون لوگ ہیں؟ ان کی جو اوریجنل جو پی ٹی آئی کی جب بنی تو کلاس کدھر گئی؟ آپ نے بھی تو جا کے ایسے سارے لوگوں کو جمع کر لیا. اس طرح آپ اے این پی کو دیکھ لیں, آپ جے یو آئی ایف کو دیکھ لیں, آپ مطلب آج کمپیئر کریں نا, آج کمپیئر کریں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کرتے تھے, آج اس کے لیڈر کون ہے؟ آصف علی زرداری. آپ پی ایم ایل کو کمپیئر کریں قائد اعظم محمد علی جناح وہاں میاں محمد ہاشمی. آپ اے این پی کو دیکھ لیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان سے پولیٹیکل اختلاف ہو سکتے ہیں خان عبدالولی خان صاحب, لیکن جو خان عبدالولی خان صاحب کا اسٹرکچر تھا, کیا وہ اسفند علی صاحب کا اسٹرکچر ہے؟ جو مولانا مفتی محمود کا اسٹرکچر تھا جے یو آئی ایف میں, جے یو آئی میں, وہ آج کیا مولانا فضل الرحمان کا اسٹرکچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جنرل ایک ڈیٹیریشن ہوئی ہے پولیٹیکل کلاس کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی اس شخصیتوں کو جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ پارٹیز کے اندر سے آئے گا. ہم بیٹھ کے ایک بات کر سکتے ہیں ضرور, لیکن یہ پارٹیز کے اندر سے آئے گا کہ آپ جو بجائے آپ شخصیتوں کو پروان چڑھانے کے, آپ لوگ جو ہے نا, مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے جو پارٹی کے آج بھی موجود ہیں, لیکن کیا وہ اپنی سیاست کو کمپرومائز کر چکے ہیں یا یہ کہ وہ صحیح بات کرنے کو تیار ہیں؟ اگر صحیح بات نہیں کریں گے تو ڈیٹیریشن مزید ہوگی. اور انہیں پولیٹیکل پارٹیز نے جا کے الیکشن لڑ کے حکومتیں بنانی نا, تو جب آپ کی نسل ہی خراب ہے تو پھر. تو اب ہم اسی ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو آپ لوگ ہیں جو کہ فلیگ بیئررز تھے, جو ابھی تک ہیں آئیکانز ہیں, جو کہ منجے ہوئے لیڈرز مانے جاتے ہیں, جو کہ ایسے لیڈرز کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے, جو کہ صحیح معنوں میں ایک آئیڈیالوجی کے حساب سے چل رہے تھے. اب میرے خیال میں رسپانسبلٹی آپ کے شولڈرز پہ زیادہ آتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا کلینزنگ کی طرف لائیں, انسٹیٹیوشنز کو ان کی اپنی پالیسیز کے اوپر کاربند ہونے کے لیے کچھ جستجو کریں, کچھ کریں. میڈیا آپ کے ساتھ ہے. اب جیسے آپ نے کہا نا سب پولیٹیشنز ایک جیسے نہیں ہوتے, تو میڈیا کے تمام چینلز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس چیز میں کہ جو بھی رائٹس ہیں, جو بھی حقوق ہیں عوام کے, اس کو ملنا چاہیے. اور لیکن ایجوکیشن کے لیے آپ کو اگر یہ پلیٹ فارم چاہیے, یو موسٹ ویلکم. ہم ایجوکیٹ کریں گے اپنے عوام کو تاکہ وہ بہتر سے بہتر فیصلہ کریں اور پاکستان میں ایک اچھی نمایاں اور رسپانسبل لیڈرشپ آ سکے دوبارہ, جس کو ہم فخریہ پورے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. سو وی تھینک یو اگین فار جوائننگ اس آن ہم سب کے مہمان, اور بہت انٹرسٹنگ ہماری گفتگو رہی. اور دوبارہ امید کریں گے کہ انشاءاللہ جب بھی آپ لاہور میں ہوں آئندہ تو آپ دوبارہ ہمارے مہمان بن سکیں. سو تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ڈسکشن اچھا لگا ہوگا. وی ہیڈ این انٹرسٹنگ ٹاک. ٹائم کم تھا, باتیں زیادہ تھیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سمندر کو کوزے میں بند کر سکیں.